बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। और सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया। 58 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। इससे पहले एक मुख्तसर फैसला दिया गया था। उस फैसले में क्या है, इस फैसले की इम्प्लिकेशंस क्या है, और नैब तरमीम उड़ाने से किसको फ़ायदा होने जा रहा है, किसको नुकसान है, बहस का एक दरवाज़ा खुल गया है। तो नैब का पुराना कानून बहाल हो चुका है। इस कानून का असर किस पर पड़ेगा, कितने सियासतदान इसके पेट में आ रहे हैं, और इसका असल बेनिफिशरी कौन है, ये बहुत सारे सवाल हैं। बहुत सारे इसके जवाब हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह कि नैब के मुल्ज़मान की अब ना जमानतें होंगी, ना उनका 90 रोज़ से कम का कोई रिमांड होगा। तो इसका पहला शिकार होंगे खुद इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी। इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर अल-कादर ट्रस्ट और तोशाखाना 2 केस है जो नैब के अंदर ज़ेर समाअत है, जिनकी आलमोस्ट इंक्वायरीज मुकम्मल हो चुकी हैं और अब सिर्फ उसमें गिरफ्तारी डाली जाना बाकी है। और रेफरेंस फाइल किए बगैर भी नैब अब किसी भी मुलज़िम को गिरफ्तार कर सकेगा। तो आपको बताते हैं कि क्या है इस केस का तहरीरी फैसला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का आज अदालत में आखिरी दिन था। वो बाकायदा रिटायर हो चुके हैं। फैसला सुनाने के बाद वो घर चले गए। अब उनका अदालती मामला से कोई लेना देना वास्ता नहीं है, और वो अब साबिक चीफ जस्टिस हो चुके हैं। उन्होंने जो जाते जाते बम फोड़ा है और अपनी तरफ से उन्होंने विकेट से बाहर निकल कर छक्का मारा है, उसकी गूंज ज़ाहिर है पाकिस्तानी सियासत में बड़े अरसे रहेगी। इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। नैब का ये कानून, जिसके बारे में खुद अदालतें ये कह चुकी है कि ये काला कानून है, उसको पिछली पार्लियामेंट ने उसमें अमेंडमेंट की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो अमेंडमेंट आज उड़ा दी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी की तारीफ, आमदन से ज़ायद असासों और बारे सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की जो नैब तरमीम थी वो कालअदम करार दे दी है। इसके अलावा एक जो लिमिट मुकर्रर की थी कि 50 करोड़ से कम मालियत के करप्शन के केस नैब नहीं सुनेगा, वो एक बार फिर नैब को मुंतकिल कर दिए गए हैं। ये शिक भी ख़त्म कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन इमरान खान की जानिब से नैब तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत की। तो इमरान खान ये चाहते थे कि पिछली जो PDM की हुकूमत है, उन्होंने जो नैब में तरमीम की है वो ख़त्म की जाए। तो उनकी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए इस पर फैसला दिया है। फैसला 2-1 से आया है, और चीफ जस्टिस जो कि अब साबिक हो गए उमर अता बंदयाल, और उनके साथ जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह, ये 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया है। लेकिन उन्होंने फैसले में ये लिखा कि इतने कम वक्त में वो इख्तलाफ की वजह नहीं बता सकते, लेकिन उनके नज़दीक जो है ये मामला जो है वो पार्लियामान की सुप्रीमेसी का मामला है, और जो कानून पार्लियामेंट ने मंजूर किया उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की गई है। अक्सरियती फैसले में अदालत ने करार दिया, यानी 2 लोग जो थे उनका अक्सरियती फैसला, जिनमें जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो ये कहते हैं कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। अदालत ने 50 करोड़ की हद से कम होने पर ख़त्म होने वाले तमाम मुकदमात बहाल कर दिए हैं और इन्हें एहतसाब अदालत में भेजने का हुक्म दे दिया। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों में भेजने का हुक्म भी जारी किया गया। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की मुतअद्दिद शिकों को आइन के बरक्स करार दे दिया, और फैसले में अब प्ली बारगेन के हवाले से की गई नैब तरमीम भी कालअदम करार दी गई हैं। अक्सरियती फैसले में कहा गया कि नैब तरमीम से मफाद आमा के आइन में दर्ज हकूक मुतासर हुए हैं। नैब तरमीम के तहत बंद की गई तमाम तहक़ीक़ात और इंक्वायरी बहाल की जाती हैं। अक्सरियती फैसले में बेनामी की तारीफ तब्दील करने, करप्शन के इल्ज़ाम, बारे सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने के बारे में तमाम तरमीम कालअदम करार दी गई हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक साबिक सदर और 6 साबिक वज़ीर-ए-आज़म के केस दोबारा नैब के पास जा रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केस था, वो भी नैब के पास वापस जा रहा है। नवाज शरीफ, शाहरियार खान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, इनके केसेस भी वापस नैब के पास जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, राजा परवेज़ अशरफ और शौकत अजीज़ के खिलाफ मुकदमात भी नैब के पास वापस जाएंगे। इसके अलावा साबिक वज़ीर शाहरियार खान अब्बासी, उनके खिलाफ LNG रेफरेंस है, वो भी स्पेशल जज सेंट्रल से एहतसाब अदालत को वापस जाएगा। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी,
ان کا توشہانہ کیس یہ احتساب عدالت کو جائے گا۔ مراد علی شاہ کے خلاف نیب ریفرنس بھی واپس احتساب عدالت کو جائے گا۔ سلیم مانڈی والا کے خلاف کڈنی بل ریفرنس اور اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس واپس احتساب عدالت کو منتقل ہوں گی۔ اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کیس وہ بھی بحال ہو جائیں گے، انہیں اسی وجہ سے راجہ رینٹل بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اب بظاہر جو ہے یہ کیس بڑا زبردست ہے، اور اس میں پی ڈی ایم کے کیے گئے اقدامات کو امرتا بندیال صاحب نے اڑا کے رکھ دیا۔ تو فیصلہ متوقع تھا، ایکسپیکٹڈ تھا، یہ کوئی غیر متوقع فیصلہ نہیں ہے۔ آپ سوال یہ کہ کیا یہ فیصلہ چیلنج ہوگا؟ تو کون چیلنج کرے گا؟ کیا اس کو موجودہ نگران حکومت چیلنج کرے گی؟ تو وہ کیوں چیلنج کرے گی؟ ان کو کیا اس میں بینیفٹ ہوگا؟ اور پھر یہ نہیں، چیلنج سے مراد ہے کہ ریویو میں جائے گا۔ لیکن جو اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ جو اکارڈنگلی اگر دیکھا جائے تو جسٹس قاضی فائصہ جو ہے وہ اب انہوں نے 17 کو اپنا خلف لینا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا کیس لگانا ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، جس پہ آئندہ ہفتے فل کوڈ جو ہے وہ مقرر کی جا سکتی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اس کا 58 صفحات پر مشتمل ایک تحریری فیصلہ بھی جاری کیا ہے، اور یہ فیصلہ امرتا بندیال صاحب نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اور فیصلے میں 2 صفحات ہیں جن میں جسٹس منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے 2 نیب ترمیمی ایکٹ چیلنج کیے گئے۔ 25 جون 2022 کو نیب ترمیم چیلنج کی گئی۔ درخواست گزار نے 2022 میں کی گئی تمام نیب ترمیم کو چیلنج کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت نہیں سمجھتی کہ تمام نیب ترمیم بنیادی حقوق کے منافی تھیں۔ عدالت کی رائے میں پہلی نیب ترمیم کی دفعہ 2، 8، 10 اور 14 کی جوڈیشل اسکروٹنی مطلوب تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیب ترمیم کی دفعہ 2 میں متعدد عوامی عہدوں کو نیب کے دائرہ اختیار سے باہر کیا گیا۔ دوسری طرف نیب ترمیم کی دفعہ 3 میں 50 کروڑ سے کم مالیت کے ریفرنس نیب دائرہ اختیار سے باہر کیے گئے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ پہلی نیب ترمیم کی دفعہ 8 میں آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کی شق 9A5 میں نئے اعزاز شامل کیے گئے، اور شق 9A5 آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کے جرم سے متعلق ہے۔ فیصلے میں یہ کہا گیا کہ پہلی نیب ترمیم کی دفعہ 10 میں سے نیب آرڈیننس کی دفعہ 14 کو ختم کیا گیا ہے۔ دفعہ 14 مفروضی شواہد فراہم کرتا ہے جو ملزم کے خلاف نیب کارروائی میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو اب جو موٹی موٹی باتیں ہیں کہ نیب کے کیس جو ہے وہ 7 دن میں واپس نیب کی عدالتوں میں جائیں گے، تو اگلے ایک ہفتے میں بڑا کڑمس پڑنے والا ہے۔ تمام کیسز جتنے بند کیے گئے تھے وہ فائلیں کھولی جائیں گی۔ اب نیب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کا بینیفیشری کون ہے۔ یعنی جب سے یہ ترمیم ہوئی تھی اس کے بعد نیب کے پاس کوئی بڑا کیس نہیں ہے، سوائے عمران خان کے 2 کیسز جو ہے القادر ٹرسٹ اور توشہانہ کیس نیب کے سامنے ہے، اور کوئی 2-4 کیس اور بھی ہوں گے، لیکن جو ہائی پروفائل کیس ہے وہ یہی 2 کیسز ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو ایک طرف تو عدالت نے یہ جو چیئرمین پی ٹی اے کی درخواست پر نیب ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور دوسری طرف جاتے جاتے سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 18 سپٹمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ رجسٹرار آفس نے فریقین کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں۔ تو یہ بھی ایک یعنی جاتے جاتے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ اب سپریم کورٹ کا لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا، اور جسٹس قاضی فائصہ خلف اٹھانے کے بعد لارجر بینچ تشکیل دیں گے۔ سپریم کورٹ کا 8 رکنی لارجر بینچ اس ایکٹ پر حکم امتناع جاری کر چکا ہے، اور رجسٹرار آفس کی جانب سے اٹارنی جنرل، وفاقی سیکرٹری قانون سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ اب اس پہ جو امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ یہ کہ شاید فل کورٹ جو ہے وہ اس کیس کو دوبارہ سنے اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرے۔ اگر یہ فل کورٹ بیٹھنے کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ایکسیپٹ کر لیتا ہے، جس کے تحت جو ہے وہ آئندہ سے بینچ بنانے کا اختیار کلی طور پر چیف جسٹس کے پاس نہیں رہے گا، بلکہ 3 سینئر جج اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو 3 سینئر جج جو ہے وہ بینچ بھی بنا سکتے ہیں، اور جو سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار بھی ان کے پاس ہی ہوگا۔ تو جسٹس قاضی فائصہ کا یہ موقف رہا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جب سے پارلیمنٹ نے اپروو کیا ہے اور اس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا، تو اس دوران جتنے کیسز سنے گئے ہیں ان کیسز کی کوئی اہمیت نہیں، ان کے فیصلوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
تو اگر فل کورٹ اس بات کو اپروو کر دیتا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اپلیکیبل ہے، وہ اسے منظور کر لیتے ہیں، تو پھر یہ جو آج کا فیصلہ ہے نیب ترمیم کالعدم قرار دینے کا، یہ فیصلہ بھی ریورس ہو جائے گا۔ ایک تو پہلو یہ ہے اس کا، لیکن یہ کیا اتنی جلدی ہوگا یا اس پہ کچھ ٹائم لگے گا؟ کیونکہ اس سے ایک دوسرا پہلو بھی ہے، نیب وہ ادارہ ہے جسے ہمیشہ طاقتور لوگوں نے استعمال کیا ہے، اور نیب کے ذریعے سیاسی توڑ جوڑ، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہونے والا ادارہ ہے، اور جب سے نیب میں ترامیم ہوئی ہے اس کے بعد سے پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے میں کافی دقت پیش آ رہی ہے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ ایک آسانی پیدا ہو گئی ہے، وہ فائلیں کھل جائیں گی یا فائلیں کھول دی جائیں گی، یا کہا جائے گا کہ کیوں نہ آپ کی فائل کھول دی جائے، ورنہ آپ دائیں سے بائیں، لیفٹ سے رائٹ، ادھر سے ادھر ہو جائے۔ تو سیاسی جوڑ توڑ کے لیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب کا دوبارہ ایکٹیو ہونا کسی حد تک جو ہے وہ ضروری سمجھا گیا۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ جسٹس عمر اتاب بندیال صاحب بھی جاتے جاتے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کر گئے ہیں، اور ان کو ایک جو کہتے ہیں جادو کا چراغ دے گئے ہیں، یا ایک لائسنس ٹو کل دے گئے کہ جو فیصلے آپ نے پولیٹیکلی کرانے ہیں وہ نیب کے ذریعے کرا لیں، کیونکہ نیب سے زیادہ کسی بھی ادارے نے اس معاملے میں بہتر کردار ادا نہیں کیا۔ نہ ایف آئی اے پولیٹیکل انجینئرنگ میں وہ رول ادا کر سکی، نہ اینٹی کرپشن کر سکی۔ چودھری پدلے کتنی بار اینٹی کرپشن نے گرفتار کیے ہیں، ایف آئی اے بھی انہوں اٹھاتی پھر رہی ہے، لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ لیفٹ رائٹ نہیں ہو رہے۔ لیکن نیب ایک ایسا معاملہ ہے، اور 90 دن کی جو قید ہے، ریمانڈ جو 90 دن کا ہے، مسلسل 3 مہینے آپ کسی بھی قید میں رہیں، تو یہ ساری کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس قانون کے بعد تو ظاہر ہے اب کسی کی ضمانتیں نہیں ہوگی۔ اگر نیب نے کسی کو گرفتار کیا اور اس کا ریمانڈ لیا تو کم از کم 90 دن کا ریمانڈ ہوگا، یہ اس کے قانون میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر جو نیب کا چیئرمین ہے اس کی مدت ملازمت بھی 4 سال ہو گئی، اور نیب کا جو چیئرمین ہے وہ بھی ایک سابق فوجی جرنیل ہے۔ تو پھر اسی سے لوگ جو ہے نا وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بندیال صاحب نے دراصل عمران خان کی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کی ہے، اور درپردہ کہہ لیں یا ظاہراً کہہ لیں کہ جہاں وہ عمران خان کے ساتھ اپنی محبت اور دوستی نبھاتے رہے ہیں، وہاں انہوں نے ایک دوسرا راستہ بھی کھلا رکھا، اور دوسری نوکری بھی وہ کرتے رہے تاکہ وہ سیف اینڈ ساؤنڈ رہے۔ تو ان کے اس نیب ترمیم کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے وہی کام کیا جو کہ صدر مملکت عارف علوی نے کیا ہے۔ جس طرح عارف علوی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا، اس خط کی کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رہی، اسی طرح نیب ترمیم کو کالعدم قرار دینا بھی جو ہے وہ اسی طرح کا ایک فیصلہ ہے، اور یہ بھی صرف وہ کہتے ہیں نا حجت تمام کی گئی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کے حق میں یہ فیصلہ کیا، تو وہ کہتے ہیں نا سارے کار خوش رکھنا، کہ کسی کو ناراض بھی نہیں کرنا اور خوش رکھنا۔ تو یہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک شک کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ کام ان کی مرضی سے ہوا ہے، اور ہو بھی سکتا ہے۔ اور جو الیکشن کی ڈیٹ والا معاملہ تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایوان صدر کے فلور نمبر 4 پہ کون سے 2 طاقتور جرنیل گئے تھے، اور اس کے بعد پھر علوی صاحب کے غبارے سے ہوا نکل گئی، تو اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے بعد وہ پھر سپریم کورٹ کی جانب بھی گئے تھے۔ تو یہ جو ان کا ایک راؤنڈ لگا، جس طرح کسی بھی ہسپتال میں ایک کوئی سینئر ڈاکٹر راؤنڈ لگاتا ہے تو سارا سٹاف الرٹ ہو جاتا ہے، کوئی بڑا افسر آ جاتے، تو اسی طرح وہ راؤنڈ لگ چکا ہے، اور اس راؤنڈ کے نتائج اب سامنے آ رہے ہیں۔ تو بظاہر جو ہے وہ جو بڑی جماعتیں 90 روز میں الیکشن اور الیکشن کی ڈیٹ دے دیں ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جو اتنا شور مچا رہی تھی، ان کے اوپر ایک بہت بڑا چیک آ گیا۔ اب وہ اپنی جان بچاتے پھریں گے۔ اب وہ 90 روز میں الیکشن تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی وہ اپنی گرفتاریاں بچا لیں تو بڑی بات ہے، لیکن جو میرا خیال ہے وہ یہ کہ اس کا ڈائریکٹ جو اثر ہے وہ خود عمران خان صاحب اور ان کی جماعت پر پڑے گا، اور پی ٹی آئی والے ابھی زیادہ خوشیاں نہ منائیں، کیونکہ اس میں جو سب سے اہم لوگ پکڑے جائیں گے نا وہ پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے جائیں گے۔ اب تک جو لوگ جنہوں نے بڑے یعنی ہمیں دعوے کیے ہوئے کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے اور ہم 9 میں انوالو نہیں ہیں، میرا خیال ہے ان کو اب اس گنے کی مشین سے گزارا جائے گا، ان کا رس یہاں سے نکلے گا، اور یہاں سے ایک آرم ٹوسٹنگ ہوگی، اور ورنہ سپریم کورٹ جو خود کہہ چکی ہے نیب کالا قانون ہے، اس کو بدلا جائے، یہ آرم ٹوسٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں ہونے والی ترمیم کو سپریم کورٹ کیسے اڑا سکتی ہے، لیکن اڑا دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سٹیٹس بحال کر دیا گیا، اور اب جو چیئرمین نیب ہیں وہ بھی ظاہر ہے جنہوں نے لگائے ہیں انہوں نے لگائے ہیں، اور پھر جو جنہوں نے لگائے ہیں وہ ان کے بینیفیشری کیوں نہیں ہوں گے؟ تو
اس میں ایک اور سوال اٹھایا گیا کہ کیا نواز شریف کی واپسی رک جائے گی؟ نواز شریف کی واپسی بالکل نہیں رکے گی، اور الیکشن بھی جو ہے جو شیڈولڈ ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں یا فروری کے پہلے ہفتے میں ہوں گے، اس کے بارے میں طے ہے کہ الیکشن اسی پیریڈ کے دوران ہوں گے. لیکن جو لوگ 90 دن میں الیکشن کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کے اوپر ایک بڑا، پنجابی کہتے ہیں نا آلو، وہ آ گیا ہے. اور اگر اگلے ہفتے سے نیب نے کال اپ نوٹس شروع کر دیے اور کیسز کھول دیے، فائلوں کی گرد جھاڑ دی، تو بہت سے لوگوں کی زبانیں جو ہیں وہ خاموش ہو جائیں گی، یا ترلے منتوں پہ آ جائیں گی، گٹے گوٹے پھڑیں گے. تو یہ بنیادی طور پر بدیال جو ہے وہ جاتے جاتے پی ٹی اے کے ساتھ ہاتھ کر گیا. اگر وہ پی ٹی اے کے ساتھ تھوڑا سا بھی لائل ہوتے تو پھر اور بڑے کیس تھے. ویسے توہین عدالت میں بہت سے لوگوں کو وہ ٹانگ سکتے تھے، لیکن اتنی ضرورت نہیں ہوئی. بدیال کا کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس سے پی ڈی ایم کے لوگوں کو یا پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کو یا مسلم لیگ نون کو یا پیپلز پارٹی کو کسی کو نقصان پہنچا. اس کے فیصلوں کا جب بھی نقصان پہنچا ہے وہ تحریک انصاف کو پہنچا ہے. ورنہ تحریک عدم اعتماد والی رات جو عدالتیں کھلی تھی، اس کے بعد سے لوگوں پہ واضح ہے کہ کیا صورتحال ہے. اس کے بعد سے بدیال نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہا جائے کہ بڑا اس نے کسی کو نقصان پہنچایا. تو یہ میرا خیال یہ کہ اصل گیم شروع ہونی ہے جسٹس قاضی فائزہ کے چیف جسٹس بننے کے بعد. اگر وہ اس نیب ترامیم کو کنٹینیو رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ آگے کنٹینیو رہے گی. اگر وہ اس کو اڑا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے پچھلی حکومت کے کیے گئے اقدامات کو آئینی تحفظ دے دیا. تو یہ دو بڑے کام ہیں، یہ دو بڑے امتحان ہیں جو ان کے ہیں. لیکن اس دوران جو پولیٹیکل ایک شور مچا ہوا ہے، پولیٹیکل انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کی جا رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے. باقی اگر اللہ جانے کہ سیاسی جماعتیں وہ الیکشن کو بھول کر اگلے 4-6 ہفتے اس کام میں الجھے رہتی ہیں، جلد الیکشن کی بات بھول جاتی ہیں، یا پھر وہ اپنے مقدمات کو بھی بھگتیں گے اور ساتھ الیکشن کے لیے دباؤ بھی ڈالیں گے. کیونکہ سیاسی جماعتوں کو ڈر یہ ہے کہ ہمیں شاید الیکشن کی ڈیٹ جلدی نہ ملے. کچھ لوگوں کو اندر سے ڈر یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ لمبا چلے گا، یعنی نگران حکومت جو ہے وہ لمبی چل سکتی ہے. یہ وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے سیاسی جماعتیں یعنی بے چین بھی ہو رہی ہیں. لیکن ان کی بے چینی کا حل سامنے آ گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں نا، جو حکم سرکاری وہی پکے گی ترکاری. جس کے آگے فائل رکھیں گے، بیٹا تیری فائل دوبارہ کھل گئی ہے تو کیا تمہیں 90 روز کے اندر بند کریں؟ نیب کے ریمانڈ میں 2 ریمانڈ 6 مہینے لگ جاتے ہیں آرام سے. تو پھر 6 مہینے تو بندہ گیا نا، تو 6 مہینے بعد الیکشن. تو باقی سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.